सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। सर, लाहौर में क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि 2 दिन से तो काफी शोर शराबा था, सोशल मीडिया तो बड़ा कुछ बता रही। क्या हालात है इस वक्त? जी बिल्कुल, सुहेल अफरीदी जो कि केपीके के वजीर आला है, जब उनका लाहौर में विजिट हुआ तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल पैदा हुए। ठोकर आजबेग पर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। ठोकर आजबेग एक पुलिस की बहुत भारी नफरी इंटरचेंज के ऊपर खड़ी की गई थी और कोशिश की जा रही थी कि वहां पर उनको रोका जाए। जो उनके साथ गाड़ियां काफिले में थी उनको वहां पर रोका जाए। फिर लिबर्टी में जब लाहौर में आ गए तो उसके बाद लिबर्टी में भी उनका विजिट था, तो वहां पर भी जो लोग थे और पुलिस थी और सादे कपड़ों में एहलकार थे, बहुत ज्यादा जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उनको डिस्पर्स करते जा रहे थे कि जी ये जो है यहाँ पे इकट्ठे ना हो। लेकिन लोग और बड़ी तादाद में मौजूद थे कि वो खान के जो पसंदीदा शख्स है, जो फेवरेबल है उनके साथ, उनकी हमायत में उनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पर निकले हुए थे। तो उसके बाद उनका जो विजिट था वो लाहौर हाई कोर्ट में था। वहां पर बार एसोसिएशन के जो वकला है वहां पर उन्होंने बड़ी गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया उनका और वहां पर फूलों की पत्तियां निछावर की और वहां पर उन्हें खिताब भी किया, और जिसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं और इमरान खान का विजन ये था कि अदलिया आजाद होगी और किसी प्रेशर के बगैर फैसला जारी करेगी। उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर जब ये दाखिल हुए हैं तो वहां पर जो 7 लोग थे उन लोगों को भी तो रोका गया, धक्के मारे गए और काफी लोग बीच में शामिल हो गए। उसके बाद जब सुहेल खान अफरीदी ऊपर पहुंचे हैं तो वहां पर जाके मीडिया के साथ कुछ थोड़ी देर गुफ्तगू की। उसने कहा कि बहुत बद नजमी का यहाँ पर मुजाहरा किया गया असेंबली के अंदर। मैंने सबके सबको बताया था कि ये मेरी टीम है, ये मेरे साथ एमपीएस है, ये सब लोग आए हैं, फिर भी इनको वहां पर रोका गया, धक्का पेड़ की गई और वहां पर रोक कर बदनजमी का मुजाहरा किया गया। और यहाँ पर मसलसल कहा जा रहा है कि हम आपके साथ एक बहुत अच्छा और एक दोस्ताना माहौल पैदा करके रखते हैं। तो पूरे शहर में ओवरऑल जहां जहां पर इनको पता लगता था कि सुहेल खान अफरीदी ने जाना है, तो वहां पर जो कारकुनान है पीटीआई के, मर्द खवातीन बच्चे, वो इकट्ठे हो जाते थे और जो पुलिस थी तो उनको कोशिश करती थी कि वहां से हटा दिया जाए। और पुलिस ने ये भी कोशिश की थी कि कोई शख्स जो है पीटीआई का झंडा जो है वो नहीं उठा पाएगा। अगर कोई शख्स उठाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था या उसको साइड पे कर दिया जाता था। तो जो है इसी तरह की मिली जुली सिचुएशन जो है वो जारी रही थी लाहौर के अंदर। लोग बाहर उनका साथ निकले हैं बाहर? कुछ पता चला कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही उनको इस बात का इल्म हुआ कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर से हमारा काफिला जो सुहेल खान अफरीदी है लाहौर ठोकर न्याज बेग के जरिए ये लाहौर में दाखिल होंगे, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की पहुंच गई गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर। तो पुलिस ने जो है वो पुलिस ने भी खासी नफरी, पुलिस की भी खासी नफरी थी और पुलिस ने वहां पर हदूद लगा के रास्ता रोका हुआ था कि हर बंदे को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ कोशिश ये की जाएगी कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं या मीडिया की गाड़ियां हैं या उनके साथ जो करीबी है उनको रोका जाएगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा था कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, जो उस पीटीआई से प्यार करने वाले हैं, वो भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे और लोग ट्रैफिक में वहां पर खड़े होकर गाड़ियों से निकल निकल के इसका इस्तेमाल कर रहे थे और सुहेल खान अफरीदी को खड़े होकर वेलकम कर रहे थे। तो पुलिस ने भी वहां पर खासी धक्कम पेल की और पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस मॉब को रोका जाए, इस लोगों को रोका जाए। तो लोग जिस हद तक जहां तक निकल सकते थे वो निकले और बड़ी तादाद में निकले हैं। लाहौर के अंदर वकला की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई। इसके अलावा लिबर्टी में जो मेन इनका इलाका है जहाँ पर अक्सर लोग इकट्ठे होते हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी आते हैं, सब लोग इदारे जस्ती के लिए वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद थी। तो लोगों ने जो है वो बड़ा इकबाल हना इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल जो था वो सुहेल खान अफरीदी को दिया। कोई कंटेनर वगैरह भी लगे हुए हैं शहर में सर? जी नहीं, कंटेनर नहीं लगाए गए थे, सिर्फ हर्डल लगा के रास्ते को बंद किया गया था। जो मेन एड्रेस थी जैसे कि दरैल रावी है जहाँ पर सड़िया पुल है, दरैल रावी है जीटी रोड के ऊपर है, या जो मोटरवे है जो जहाँ से ठोकर न्याजबेग से जब लाहौर में दाखिल होते हैं तो उन जगहों के ऊपर हर्डल लगी हुई थी और कोशिश ये की जा रही थी कि जो कोई नारेबाजी करते हैं पीटीआई के या इमरान खान के साथ सेवन में, तो उनको किसी न तरीके से शहर में दाखिल ना होने दिया जाए, उनको वहीं पर रोक लिया जाए। क्योंकि अगर ये लोग साथ दाखिल हो जाएंगे या रास्ते में शामिल हो जाएंगे तो उनको ये डाउट था कि ये बहुत ज्यादा तादाद में सामने आ जाएंगे, तो जिससे बहुत बड़ा मसला ना पैदा हो जाए। लेकिन बहरहाल लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, जो लोकल जहां से काफिला गुजर रहा था वहां पर भी लोग इकट्ठे हो जाते थे। कुछ लोग मोटरसाइकिलों के साथ शामिल होके साथ मिलते रहे, काफिला बढ़ता गया। तो कोशिश यही की गई थी कि
ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ محدود کیا جا سکے، لیکن تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کو روکا نہیں جا سکا. لیکن اس بار کنٹینر نہیں لگائے گئے، تاکہ پچھلی دفعہ تو یہ تھا کہ کنٹینر لگا کر بالکل ہی روک دیا جائے، لیکن اس دفعہ ہرڈل لگا کر روکنے کی کوشش ضرور کی گئی. جی سر یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ وہاں پہ جو ریسٹورینٹ تھے یا جو بھی وہ کھانے پینے کی دکانیں تھی ان کو کہا گیا کہ ان کو کوئی سامان نہ دیں؟ جی اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں کہ لبرٹی چوک، جہاں پر یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر دکانوں کو بند کرا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ یہاں پر پروٹوکول ہے. تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ جس جس علاقوں میں ان کا وزٹ تھا سیل خان افریدی کا، وہاں پر دکانوں کو بند کرا دیا گیا تھا، پارکنگ شارکنگ ختم کروا دی گئی تھی اور بالکل ہر چیز ختم کر دی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا کوئی لوگ وہاں پہ ویسے بھی نہ اکٹھے ہوں. اگر بازار کھلے رہتے تو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں، تو وہ بھی یہی کوشش تھی کہ اگر یہ لوگ اپنے لیڈر کے جو بندہ ہے اس کو چاہنے والا جو ہے اس کی خاطر وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہاں پر کوئی بہانہ نہ ایسا بن جائے. تو اس لیے انہوں نے تمام کھانے پینے کی اشیاء، ہوٹل اور جو اشیاء خودروش کی دکانیں اور جیولری اور جتنی بھی دکانیں تھیں لبرٹی اس کے اطراف میں، وہ ساری بند کر دی. اسی طرح جس جگہ پہ ان کا وزٹ تھا اس کے پاس پروٹوکول اور سیکورٹی کی مد میں انہوں نے فوری طور پہ اوپر ان کے آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے تمام ٹریفک کو، تمام جگہوں کو بند کر کے بالکل کلیئر کروا دیا تھا. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ بھی خبر آئی ہمارے پاس کوئی 14-15 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، 2 مقدمات بھی بنے ہیں، تو اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، نامعلوم لوگ شامل کیے جائیں گے؟ جی بالکل، جو ہماری اطلاعات ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور یہ وہاں پر جو ہے وہ بطور اپنا استقبال کے لیے سامنے آئے تھے. تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس وقت تک پولیس کا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ خیال نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جائے گی، کوئی بات کی جائے گی. لیکن یہ ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، ذرائع نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو فی الحال پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا ہے، تو حکام والا جو حکم دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر رات کے جا کے یہ پتہ لگا تھا کہ جو کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے اوپر جو ہے نقش امن اور دفعہ 144 اور اس کے تحت جو ہے ایم پی او کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے نقش امن کی کوشش کی ہے. تو ابھی تک اس ایف آئی آر کے مطابق جتنے گرفتار افراد ہیں انہیں کو شامل کیا گیا، کسی اور کے متعلق گرفتاری کی یا ان کو مزید گرفتار کرنے کی کوئی اطلاعات ابھی تک ہمارے پاس موصول نہیں ہوئی. اچھا سر ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا کہ اگر چلو عام پبلک ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا ڈرائیونگ غلط کرتے ہیں، لیکن پولیس والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آئے دن پولیس والے شراب پی کے سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ چنیوٹ میں پیش ہے. وہ پولیس والا شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے جو سب انسپیکٹر ہے، کیا ذرا تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ جی بالکل، یہ چنیوٹ کا جو نواحی علاقہ ہے بھوانا، تو وہاں پر نواحی گاؤں ہے 196، تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک اے ایس آئی جو تھا وہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، تو اس کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس نے 2 بچوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور لوگوں نے ان کو پکڑ لیا وہاں پر. تو اس کے بعد بچوں کو بچے جو ہے وہ ڈی ایچ کیو بھوانا ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. ان کی حالت تشویشناک ہے کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی ان کی حالت جو ہے وہ سیریس ہے. اور اس کے بعد جو 15 پہ کال کی گئی تو پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی تو گاڑی کی تلاشی لی گئی، تو گاڑی میں سے شراب کی بوتلیں اور دوسری بوتل بھی ملی ہے. تو اس کے بعد جو لوکل پولیس تھی اس نے اس کو پکڑ کے تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پولیس کے اکثر آئے روز واقعات میں یہ بات ضرور شامل ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ نشہ کر کے گاڑی چلاتی ہے. تو جب قانون نافذ کرنے والے ہی قانون کو توڑیں گے تو پھر عام لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کے تحت 2 بچے جو ہیں وہ ابھی تک شدید زخمی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین کبھی کسی جج کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ گاڑی 2 لڑکیوں کو پچھلے دن مار دیے، وہ کوئی پرابلم نہیں، غریب ہے مار دو. یہ پولیس والے اتنے مجرم ہیں اس پولیس کے محکمے میں. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ایک خاتون ہے جو لاہور کی بڑی مشہور ہے، جب وہ ایک آپ کے ذہن میں ہوگا کہ لباس پہنا ہوا تھا جس پہ آیات لکھی ہوئی تھی یا عربی لکھی ہوئی تھی، عربی لکھی ہوئی تھی، آیات نہیں، مجھے یاد نہیں آپ اچھی طرح. تو اس کے لیے اس کا نام بڑا روشن ہوا تھا. آج کل سنا کہ وہ بھی ایسے کام کرتی ہے، اس پہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے. ہمارے پاس کافی اس کی انفارمیشن ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج کل 3 تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا
سعودی عرب میں یہ خواتین پکڑی گئی، ان کے بچوں کے انٹرویو اب آ رہے اور ان کو 25 سال کی سزا ہوئی۔ اب کہانی جو تھی کئی لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے بیان کر رہے، مگر جہاں تک ہمارے پاس اس کی رپورٹ پہنچی میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی، یہ لالچ، جی ہاں، یہ لالچ کے نتیجے میں آج وہاں پہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وجہ یہ کہ مفت میں عمرہ کوئی ہمیں کروا دے۔ انہوں نے تو خواہش ظاہر نہیں کی، مگر کیونکہ پاکستان میں مافیا بڑی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس چکر میں لالچ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو عمرہ کروایا، اور یہ خواتین تیار ہو جاتی، خرچہ جو ہے جی ہم دیں گے۔ وہ جو مافیا پارٹی ہے اس نے کہا جی بے فکر ہو جائیں، ہوٹل کا خرچہ بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، اور یہ خواتین بغیر سمجھے سوچے سمجھے کہ جناب ہمیں ٹھیک ہے جی عمرہ کروا دیں، اور ان کے اب بچے انٹرویو دے رہے، کسی نے انکوائری نہیں کی، کسی نے کوئی پتہ نہیں کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، کون سے لوگوں کو انہوں نے پہلے عمرہ کرایا، کسی نے جا کے یہ پتہ ہی نہیں کیا اور کسی سے بات چیت نہیں کی۔ ایسا ہوتا بھی تو جعلی طریقے سے لوگوں کو پیش کر دیتے کہ جناب ہم نے عمرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں سب چیزیں ممکن ہیں، پیسے کے ساتھ آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہے دن جعلی شادیاں ہوتی ہے، ماں بھی جعلی، پیو بھی جعلی، اور پھر نکاح بھی جعلی، مولوی بھی جعلی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ زیور لے کے عورت بھاگ گئی، اب جا کے پولیس کے پاس رپورٹ درج کرا، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہمارے پاس کیس ہے، اور پولیس کہتی ہے ہم ابھی تک پکڑ نہیں پاتے۔ آئے دن اس طرح کے کیس ہمارے سامنے، تو جب وہ اس طرح رشتہ آتا ہے اس وقت بھی انکوائری نہیں کرتے، اس وقت بھی کہتے چلو جو آتا پکڑ لو۔ تو یہ ان کے سامان میں منشیات بارہ رکھی گئی، سعودی عرب میں یہ چیک ہوئی، وہاں پہ ایک ہفتے بعد ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جیل میں ہے، اور پھر انہیں سزا سنائی گئی 25 سال۔ میرا خیال ہے کہ جتنی ان کی عمر ہے سعودی عرب کی جیل میں 25 سال کاٹنے کے بعد کیا یہ واپس آتی ہے نہیں آتی، یہ ایک بات کی کہانی ہے۔ لیکن یہاں پہ کئی سوالات، پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان سے جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ سامان کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ حرام خور، کبھی کسی کے گلے پاڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ ایف آئی اے والے یا کسٹم والے جو بھی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئے دن اس طرح کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کبھی ماں کے سامنے بیٹے کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ حرام خور جو ہے ان کو نہیں پتا چلا کہ یہاں سے منشیات جا رہی ہیں۔ پہلا تو سوال یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا، ہو سکتا ہے عملے کے لوگ بھی شامل ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ انہوں نے خود ہی جو بھی ہے، بارہ یہ بغیر پیسے کے منشیات یہاں سے گئی نہیں، ایئرپورٹ کے لوگوں کو بھی خریدا گیا، اور ایئرپورٹ کے لوگوں کو خریدنے کے بعد یہ ساری کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنی مرضی منشیات لے جائیں اور جہاں سے آپ جا رہے ہیں وہاں سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو جناب یہاں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، اور یہاں کیا پیسہ دیا گیا، کس طرح لوگوں کو خریدا گیا، یا یہ بھی لوگ اسی میں شامل ہیں مافیا میں۔ اچھا جی، اب وہ لوگ تو وہاں پہ چلے گئے، لیکن جو چیزیں ہیں قصوروار یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس میں قصوروار ہے۔ اگر ایسے لوگ جو منشیات کا کاروبار کر رہے تھے، پولیس کو ہو نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو، اس طرح سی سی ڈی اور فلانی ڈی یہ وہ کہانیاں یہ لوگ سناتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے علم میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہاں، یہ کوئی پارٹی کافی ہیوی ہوگی، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا بڑا آدمی اس میں ملوث ہو، لیکن اب یہ جی پاکستان سے بھی سعودی عرب نے کہا ہے کہ انکوائری کرو اور پتہ کرو کہ کون کون شامل ہے۔ جب سعودی عرب کہتا ہے پھر ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیس ہوئے، کسی کے جوتوں میں رکھ کے ایک فیملی، یاد ہوگا آپ کو، وہ بیچارے بھی اسی طرح جیل میں پہنچ گئے تھے، پھر وہ ان کو واپس لے آئے تھے اور یہاں سے لوگ پکڑے گئے۔ تو ہمارے جو سسٹم میں خرابی ہے اس کی وجہ سے یہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسرا لالچ،
کوئی انکوائری نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس پڑھ لو ہم عمرے کو چلے ہیں۔ اور مذہبی طور پہ لوگوں کو ایسا کیچ کیا ہوا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے ویسے ہی کام کرنا چاہیے۔ اب جی سعودی گورنمنٹ اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات چیت کر رہی ہے، اور نارمل آپ کو پتا سعودی عرب میں سزائے موت دے دیتے ہیں، وہ ساری اتار دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو ان کے لیے کوئی بہتری پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر یہاں سے کوئی پکڑے گئے تو وہ کہے کہ ہم نے تو ان کو بتایا ہی نہیں۔ مگر جب تک یہاں پاکستان سے لوگوں کو انکوائری میں شامل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کی جو زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کیونکہ جو منشیات کا بزنس ہے پاکستان میں، وہ پنجاب میں تو انہوں نے کہا جی بہت بڑا ہم کارنامہ انجام دینے والے ہیں، یہاں پہ لوگ پکڑے جائیں گے، لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن آتی کہاں سے؟ ابھی تک وہاں سے کسی نے بند نہیں کی۔ جس جگہ سے یہ آتی ہے وہ سب کو پتا افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں سے علاقہ غیر میں آتی ہے، پشاور آ گئی، ادھر آ گئی، اور وہاں سے نہیں روک پا رہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہے اس میں اپنی زندگی برباد کر چکے، اور کبھی یہ وہ جو چرس مرس پیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو پکڑتے ہیں نشیوں کو، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ جاہل انسانوں، جب تک جو جہاں سے سپلائی ہو رہی وہ نہیں پکڑو گے تو ان کو پکڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان سے پیسے بھی نہیں ملتے، صرف وہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا، 10 کا علاج کرا دیا، 20 مار دیے، 30 مار دیے۔ وہ بیچاروں کو جب نہیں ملتی وہ خود ہی مر جاتے، عادت پڑی ہوتی ان کو، جب علاج کرواتے وہ پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے جو معاشرے میں خرابی ہو رہی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے جو یونیورسٹی کالج امیر لوگ یہ چرس مرس جو بھی پاؤڈر شوڈر ان کو ملتا ہے یہ پیتے ہیں، پہلے فری میں ملتا ہے، پھر وہ پیسے دیتے ہیں، پھر جس طرح وہ پیسے نہیں ہوتے پھر گھر کے برتن بیچتے ہیں، جس طرح ہم نے پی آئی اے بیچ دی، اور پھر سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے چرسی جو ہوتا ہے۔ سیم پاکستان اسی طرح چل رہا ہے۔ تو جو بات آج اس پروگرام میں کرنے والی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی آ کے کہہ دے نا کہ وہاں پہ کوئی فری چیز مل رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے دوڑنا لگا دیا کرو، جاہلو۔ سوچا کرو کہ یہ کیوں فری؟ یہاں پہ یورپ میں ایک دفعہ یہ کارڈ نہیں ہوتے سم کارڈ، یہ جی فری ہے سب لوگوں کو دے دیے، اور لوگوں نے جب فون کیے تو بعد میں بل آ گئے۔ لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا یہ ہے شاید سوشل پروگرام ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ پاکستانی اور ایشین جو بھی تھے وہ متاثر ہوئے، غیر ملکی متاثر ہوئے، ان کو بل دینے پڑے۔ انہوں نے کہا جس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ تو کوئی چیز فری نہیں ملتی، میں آپ کو بتا دوں۔ آج کے دور میں یہ غلط فہمی اپنی دور کر دے، آپ کو روٹی دے دے گا آپ کو فری، کسی لنگر پہ چلے جائے، کسی دربار پہ چلے جائے کہ یہ چیزیں آپ کو فری مل جائیں گی۔ باقی جو بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں لالچ شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ ہمارے تو یہ بے نظیر انکم جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے اور اس میں سے کٹوتی کر لیتی ہے، تو جس ملک کے یہ حالات ہوں وہاں پہ فری کیا مل سکتا؟ اب ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اب ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، پوتے دوتے، پتہ نہیں کافی عمر کی ہیں، یہ تصویریں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اب کب تک یہ وہاں پہ جیل میں رہے گی؟ میں تھوڑا سا جیل کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے پاکستان ہے، ان کی جیلوں کی بڑی بری حالت ہے۔ یہ جانوروں سے بدتر سلوک وہاں پہ کرتے ہیں۔ بالکل آپ کو بتا دوں، آپ کو یورپ میں جیلیں جو ملے گی یہ تو زبردست بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے وہ خیال رکھتے ہیں جو انسانی حقوق کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے غلطی تو کی ہے لیکن کھانے پینے کا یا اس کے لیے بیڈ کا یا وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی۔ یہ سہولت یورپ میں ملے گی یہ آپ کو وہاں پہ بھی نہیں ملے گی۔ سعودی عرب میں بھی آپ کو نیچے سونا پڑے گا، کوئی دری ٹاٹ ماٹ دے دیں گے، اسے لیٹ جو کھانا وہ پھینک جاتے ہیں، کھانا کھاؤ نہیں کھانا نہ کھاؤ۔ اور کئی جگہ سے تو ہمارے پاس یہ اطلاع کہ سالن کا تصور بھی کوئی نہیں، صرف بریڈ۔ یہ ترکی آپ چلے جائیں، کسی جو لوگ جیلوں میں رہے ہیں ان سے پوچھے کس طرح ہے۔ یہ عراق کا میں دکھایا پچھلے ہفتے پروگرام کیا، وہ تشدد بھی کرتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، مارتے بھی۔
یہ جیلوں کی حالت، یہ مسلمان ممالک کی میں بتا رہا ہوں. سمجھ سے ویسے کئی دفعہ باہر ہے. اسلام نے انسانی حقوق کے بارے میں اتنا کچھ کہا، مگر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے انسانی کوئی بھی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سکون کی زندگی جی سکے یا سکون سے مر سکیں. یہ سب کچھ آپ کو صرف کرسچن ممالک میں نظر آئے گا. یہ سہولتیں ہمارے ممالک میں نہیں آئے. پولیس ہے وہ بدتمیز، جس طرح آپ کو روزانہ ہم بتاتے رہتے، تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اور اب ان کو اپنا گھر بھی یاد آ رہا ہوگا خاتونوں کو، تینوں کو. اور اب جب کب جان چھوٹے گی، لیکن اس سے آپ سبق حاصل کریں. اگر سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیو چلنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، کل آپ بھی ان کے قابو آ سکتے ہیں. ایسی مافیا کے اگر وہ پکڑے نہ گئے تو بعد میں آپ کے اوپر بھی ہمیں پروگرام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ دیکھ کے فائدہ اٹھا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوگا، یار اجے بچ. تو ناظرین، اب میرا خیال سمجھداری کو قبول کرنا چاہیے. ہمیشہ جاہلوں اور بیوقوفوں کی طرح فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ایک غلطی آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے اور پھر آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلا پروگرام جو آ رہا ہے وہ ہے جی چنیوٹ میں ایک ایسا واقعہ گزرا جو آپ کو جب ہم بتائیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. جڑے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کل زرداری ایک تقریر کر رہا تھا، میں نے بھی دیکھی اور بڑی تعریف کی جا رہی تھی، اور بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے 4.5 سال میں عمران خان نے ہمیں دنیا سے دور کر دیا. سر یہ سارا کچھ عمران خان کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں، اور آپ اپنے ان کے جو کارنامے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے. مباحثہ پاکستانیوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی ہوئی ہیں. مشرف نے بڑی زیادتیاں کی. ان لوگوں کو 2 دفعہ NRO دیا. وہ لوری جو ہے ان کو پھانسی یعنی عدالت نے دے دی تھی دونوں بھائیوں کو. تو مشرف نے اپنی کرسی کے لیے ان کو پھر چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے سعودیہ. 10 سال عیش کرتے رہے. یہ واپس آئے اپنی مرضی سے، پھر پاس پوس کرا کے. پھر یہ بندہ کل آپ حیران، آپ نے بھی سنا ہے پروگرام، دنیا نے سنا ہے کہ یہ بندہ اتنی تعریف کر رہا تھا اس جنرل کی کہ اس سے پہلے آج تک پاکستان آرمی میں میرے خیال میں سارے لوگ جو آئے ہیں، جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ سب غدار تھے. یہ پہلا جنرل آ گیا ہے جو وفادار ہے. کن کا؟ ان چوروں کا. چوروں کا وفادار. چوروں کو بچانے کے لیے کہ ہمیں بچائے گا، انہوں نے اس کو دوبارہ ریٹائر ہو گیا تھا، پھر ریٹائر ہو گیا تھا، پھر اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا. اس کو فیلڈ مارشل بنا دیا اپنے لیے. اس کو ساری زندگی کے لیے سزائیں معاف کرا دی. اس کو چیف آف دا ڈیفنس بنا دیا. یہ دنیا میں پوری ہسٹری دیکھے کسی جگہ بھی اس طرح کا کوئی واقعی نہیں پیش آیا. ایک آدمی جس دن سے بنا کنٹروورشل، پوری قوم اس کو تسلیم ہی کر رہی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یا اس سے پہلے باجوہ کے اوپر تنقید ہوئی، اور اس سے پہلے کیانی کے اوپر. یہ 3 جنرل ایسے تھے، لیکن اس کے اوپر تو پورا ملک 100% اگر یہ جانبدار ہے تو ایک ریفرینڈم کروا لیں قوم سے. 24 کروڑ لوگوں سے ریفرینڈم کرائیں. کیا یہ جنرل ملک کا وفادار ہے یا یہ چور جو ڈاکو ہیں یہ وفادار ہیں؟ اور کیا عمران ملک کا دشمن ہے؟ یہ ایک ریفرینڈم ہو جائے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ٹیموں کے تھرو. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا 99% پاکستانی بولیں گے یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف ملک کا غدار ہے. کیونکہ غداروں کے ساتھ مل جانا مبارک صاحب یہ غداری ہے کہ جب تمہارا حق نہیں ہے کہ تم پیچھے جو لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے ہیں ان کا تم حق مار رہے ہو 10-15 سال کے لیے. پہلے بشرم مار کے چلا گیا، ضیاء الحق مار کے چلا گیا، کیانی مار کے چلا گیا، باجوہ مار کے چلا گیا، ابھی تو بھی آ گیا. تو یہ پاکستانی فوج جو ہے جو لوگ رات دن جاگ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ان کے ساتھ ان کو تو کچھ نہیں ملا نا. تو یہ کل اس طرح ڈاکو تعریفیں کر رہا تھا کہ میں حیران تھا کہ وہ عمران جس نے اپنی تنخواہ کے اوپر روٹی کھائی، ایک حلال چائے کی پہلی پی، تم پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہو، ایک گھڑی کے پیچھے لگے ہو. اگر دیندار ہو، اگر پاری انٹرنیشنل ٹیم سے کتنے تم لوگوں کو گفٹ ملے، بعض چیف آف آرمی اسٹاف کو سونے کے ہار مل رہے ہیں. مبارک صاحب آپ دیکھیں، یہ جس ملک میں جاتا ہے وہاں پہ یہ جرنیلوں سے ملتا ہے سونے کے اس کے گلے میں ہار، ہیرے جواہرات ڈال رہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ تحفے کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ اسی طرح باجوہ کھا گیا،
اس سے پہلے کھا گئے سارے. تو یہ ایک گھڑی کے پیچھے لگ گئے. گھڑی اس نے خریدی, خرید کے ایک آدمی جب کوئی چیز خرید لیتا ہے مبارک صاحب, وہ دریا میں پھینک دے, کسی چپراسی کو دے دے, اپنے رشتے دار کو دے دے, کسی کا حق نہیں اس سے پوچھنا, کیونکہ اس نے خریدی ہوئی ہے. اور خریدی بھی اس نے, انہوں نے 20% رکھا تھا, اس نے 50% پرائس کے اوپر خرید کے اس کو اگر بیچا بھی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے علاقے کی جتنی گلیاں محلیاں تھیں وہ سارے ان کو میں نے پکا کروایا, وہی پیسہ لگا تھا میرا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو جب اتنی بڑی غداری اس ملک میں ہو رہی ہے, اور یہ غدار جیسا زرداری جیسا غدار جس نے قتل کروائے ہوئے ہیں, جب اس کا بینظیر کا بھائی قتل ہوا, سب سے پہلی بات جو اس کی ماں نے کہی تھی, اس بینظیر بھٹو کو سے بولا تھا میرے بیٹے کو زرداری نے مروا دیا. اس کے بعد مشرف نے لائیو ٹی وی کے اوپر بولا کہ مشرف نے, اس نے زرداری نے بینظیر اس کے بھائی کو قتل کروایا تھا, وہ پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا, اس کو اگر اطلاع تھی تو اس کو کسی نے پکڑا نہیں آج تک. پورے سندھ کا پیسہ یہ کھا گیا ہے, پورے پاکستان کا پیسہ کھا گیا ہے, قتل و غارت اس نے کروائی ہوئی ہے, ساری لوٹ مار اس نے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی پوچھے نا کہ تم پاکستان میں رہ کے تمہارا گھر دبئی میں کیوں ہے, کیوں تو دبئی میں پریزیڈنٹ وہاں 2 مہینے بیٹھا وہاں کام کرتا رہا, جہاں یہاں سے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ جاتے تھے, روز جہاں جاتا تھا. تو یہ بدبختی ہے ہماری مبارک صاحب. اس بدبختی کو اگر آپ کی قوم زندہ ہو, اگر مر نہ جائے تو زندہ ہو تو جگہ ابھی جاگے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں لوٹ رہے ہیں, لوٹتے رہے, اور آئندہ لوٹنے کا پروگرام 10 سال, اس کو ایکسٹینشن دینا 3 سال اور 5 سال, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اس کو اسی لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ خوب اس پاکستان کو لوٹے. ابھی ایک لائن تھی وہ بھی بیچ دی ہے, ایک ریلوے بھی بیچیں گے, یہ پورٹس بھی بیچیں گے, یہ خزانے بھی بیچیں گے, کیونکہ یہ تو رام خور لوگ ہیں, انہوں نے پہلے بھی پاکستان کو کھایا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اس پیریڈ میں جو ہوا ہے بابا صاحب, کبھی ایسے ہم نے دیکھا کسی, ہم نے آپ کو بھی پتا ہے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف پاکستانی قوم آج تک نہیں بولی, سوائے کیانی اور یہ جو باجوہ تھا اور اس کے. لیکن کیانی باجوہ کو پھر بھی لوگ کم بولے, لیکن اس کے خلاف تو 100% لوگ بول رہے ہیں. اچھا سر, ایک انگلینڈ میں واقعہ آپ نے سنا کہ نہیں, جو کہتے ہیں جی دھمکی دی گئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کیا. یہ ایک عجیب سوال بھی ہے اور مذاق بھی ہے کہ آدھی فوج تو چیف آف آرمی اسٹاف کے آگے پیچھے لگی ہوتی ہے, تو اس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات سنیں مبارک صاحب, ابھی عرض یہ ہے کہ جب آدمی خود کام صحیح نہ کر رہا ہو, جیسے آپ کو پتا ہے ضیاء الحق کو پتا تھا مجھے کسی دن کو مروا دے گا, کیونکہ جو اس نے کام کیے تھے اس ملک کے اندر رہ کے. مشرف کو بھی پتا تھا, اس نے بھی بڑے بڑے غلط کام کیے. اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے, وہ خاص کر باجوے کو بھی پتا ہے اس نے کیا اس ملک کو چلتی کرتی حکومت کو لوگوں کو گھروں میں بلا کے, جبکہ قانون ہی نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کسی سیاستدان کو بلائے یا ملے, یا باہر کے لوگ ڈیلیگیشن ڈائریکٹ اس سے ملے. وہ ہوتا رہا نا وہاں پہ. اگر عمران اس کو اسی بات ٹیک آؤٹ کر دیتا کہ تمہاری کیسی ضرورت ہوئی کہ تمہارے گھر رات کو سیاستدان ڈنر کھا رہے ہیں اور تم میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو. یہ عمران کی غلطیاں بھی ہے نا, بڑے بڑے بلنڈر بھی ہوئے ہیں مبارک صاحب. یہ پرائم منسٹر کی پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو اسی وقت ہٹا دے, جبکہ یہ لاہوری آرام خور لانتی آدمی, یہ آرام خور جو ہے, اس نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ آرمی کا بھی ایک کونسل بننی چاہیے, تاکہ آرمی کا ایک رول ہونا چاہیے. چونکہ بار بار مارشل لا لگتے ہیں تو اس کو بولے تم ریزائن کرو. وہ وہاں سے گھر آیا اور ریزائن کر گیا. وہ اتنا شریف انسان تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 111 بریگیڈ کا بریگیڈیئر نے اس کو رنگ کیا کہ بتا مارشل لا لگا دوں. اس نے کہا نہیں مارشل لا نہیں لگانا, میں ریٹائر ہو رہا ہوں, میں اپنی خوشی سے یہ سیٹ چھوڑنے والا ہوں. یہ پہلا بندہ تھا جس نے اپنی خوشی سے سیٹ چھوڑی پاکستان کے اندر. تو یہ مبارک صاحب ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو بن تو گیا, کس طرح بنا, کیا ہو رہا ہے, تو وہ اس کی پوری فوج کمانڈوز رات دن لگے ہوئے ہیں. لیکن جب قدرت کو منظور ہوگا مبارک صاحب تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں تمہاری سب پلانیں فیل ہو جائیں گی. پھر تو جب انسان خود غلط کام کر رہا ہو تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی والے لاہور گئے تھے مگر کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلے. آپ دیکھتے ہیں ہم مزید یہ کوشش کرتے رہیں گے؟ اب دیکھیں کہ مبارک صاحب یہ جھوٹ ہے. ابھی دیکھیں
لاہور میں انہوں نے ریسٹوران بند کر دیے, کوئی کھانا نہ کھائے, پورے لاہور میں ریسٹوران بند ہو گئے, پورے لاہور میں انہوں نے وہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, سڑکیں بند کی ہوئی تھیں, لیکن لاہور میں لوگ امٹ کے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس وقت نمبر 1 جا رہا ہے. ان کا میڈیا تو بکا ہوا ہے, 4 چینل ہیں, وہ ان کو ڈنڈے سے نیچے دبایا ہوا ہے, وہ تو خبر ہی نہیں دیتے. سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے, سوشل میڈیا ساری خبریں دے رہا تھا کہ اتنی دنیا نکلی ہے کہ لوگ پریشان تھے, یہ پریشان تھے, ان کو رات کو نیند نہیں آئی. یہ ہو کیا گیا بھائی, یہ لاہور ہمارا ہے, یہ ہمارے چوروں کا لاہور ہے, یہ ڈاکوں کا لاہور ہے, زرداری کا پورا سندھ ہے پیسہ کھا گیا, یہ پنجاب کا پیسہ کھا گیا 12 کروڑ کا. تو بہت عزت سے اس کو انہوں نے ریسیو کیا مبارک صاحب, لیکن چونکہ آپ کے میڈیا ان کے انڈر کنٹرول ہے اور انہوں نے ایک خبر بھی باہر نہیں نکالی. سوشل میڈیا آج دنیا کا نمبر 1 میڈیا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں کہ وہ سب میڈیا ختم ہو گئے ہیں, اب صرف سوشل میڈیا جو دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. تو انہوں نے جو خبریں دی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا, لاکھوں دنیا باہر نکلی ہے. سر یہ بتائیے, پاکستان میں جس گیم میں یہ پڑے ہوئے ہیں, مولویوں کو انہوں نے آپس میں دوریاں پیدا کر دی مولویوں کے اندر. مولوی ویسے ہی منافق ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ملا جو ہیں یہ اتنے منافق لوگ ہیں مبارک صاحب, ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ منافق لوگ ہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں. یہ خرگاہیں بنا کے بتوں کو پوجا کرنے والے اور چادریں چڑھا کے اور وہ وہاں پہ دیگیں بنا کے خود کھاتے ہیں اور چکلے کھولے ہوئے ہیں. یہ میں یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا, انہوں نے بولا پاکستان میں جتنے مزار ہیں وہ چکلا خانہ ہے, وہاں چکلے ہوتے ہیں رات کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا کیا تقسیم اور وہ اور یہ سب آرام خور ہیں. دیکھیں کس طرح ملا اندر گئے تھے اس کو چیف وارنی صاحب کے ساتھ بیعت کرنے والے تھے. آپ یہ دیکھیں, پہلے انہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا, کبھی زندگی میں مسجد میں اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ اپنے وہ پیروں فقیروں کی کہانیاں سناتے رہتے, یہ ہو رہا تھا, وہ اور ہمارا پیر تھا, وہ رات کو مکے میں ہوتا تھا, صبح پاکستان میں ہوتا تھا. ایسی کہانیاں سناتے لوگوں کو, ان پڑھ جاہل لوگوں کو ورگلانے کے لیے. جبکہ کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں رات کو مکے میں ہوتا تھا اور صبح میں اپنے گھر ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے اندر جو 40 50 60 70 فرقے بنے ہوئے ہیں مبارک صاحب, یہ پہلے دیکھیں وہاں پہ, وہاں کے ان کے فرقے کتنے ہیں. یہ سب جہنمی لوگ ہیں, یہ سب منافق اور کافر ہیں. بہت شکریہ سر. مہربانی. کل ایک پروگرام کیا تھا, 1-2 دن سے ہم کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ لالیاں کی عدالت نے فیصلہ سنایا تھا مبارک ثانی کیس کا, اور اس میں ایک کامنٹس آئے, ویسے میں نے ڈیلیٹ کر دیے کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. کامنٹس یہ تھے کہ جی یہ جو کیس ہے یہ قرآن پاک کی وجہ سے نہیں بنا, مگر حقیقت یہی ہے کہ جو ہم نے آپ کو رپورٹ دی تھی وہ سچ پر ہوتی ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے جرم میں مبارک ثانی جو ہے اس کو عمر قید کی سزا 3 سال اور پتہ نہیں 26 سال کتنی بن گئی, جتنی مرضی وہاں پہ بناتے رہو. تو لوگ جب کامنٹس کرتے ہیں تو وہاں بھی عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھتے, وہاں بھی اپنا یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ لکھنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ جج کو انڈر پریشر کریں, اور یہی کیس ہم نے کئی دفعہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں جو اس وقت فائز عیسیٰ تھا اس نے کہا تھا کہ شاید یہ زیادہ سزا کاٹ چکے, اتنی سزا بنتی بھی نہیں, اور 5000 روپے میں ضمانت بھی منظور کی تھی. مگر پھر فضل الرحمان نے علیحدہ ملاقات کی اور وہاں پہ انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی. اور جو مولوی نے کہا, پھر فائز عیسیٰ نے کہا جی ہمیں تو یہ مولوی گائیڈ کرتے. تو ابھی مولویوں کے بارے میں عبدالقیوم صاحب نے بتایا کہ یہ منافق لوگ ہیں, یہ جھوٹے ہیں, فراڈی ہیں. اور جو لوگ ابھی ان کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اپنے آپ پہ نظر ثانی کریں اور غور و فکر کریں کہ آپ کیا ان علماء کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان علماء نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے. کل کو جب آپ نے ساتھ دینا تو آپ نے اپنا ساتھ دینا. یہ مولوی صاحب جھوٹ بکواس کرتے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہر بندے کا اپنا جو ہے حساب کتاب ہونا مرنے کے بعد. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.